Mr. President, Mr. Secretary General, जनाब सदर, सेक्रेटरी जनरल, शरीक मंदोबीन, ख़वातीन व ladies हज़रात, and gentlemen. As I address बतौर सदर इस हाल में सामीन से ये मेरा आखिरी खिताब है। let me इस recount मौका पर मैं गुज़िश्ता 8 बरसों में होने वाली बेहतरी की तफसीलात दोहराना चाहूँगा। हमने अपने दौर के सबसे बड़े मालियाती बहरान का सामना करते हुए उसकी गहराइयों से अपने रद्द अमल को मजबूत किया ताकि मज़ीद मुसीबत से बचाव मुमकिन हो और आलमी मईशत को दोबारा तरक्की की राह पर डाला जा सके। strengthened हमने दहशतगर्दों को उनकी महफूज पनाहगाहों से निकाल बाहर किया, the Iranian nuclear एटमी अदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत बनाया और ईरानी जोहरी मसले को सिफारतकारी के जरिए हल किया। हमने क्यूबा के साथ ताल्लुकात बहाल किए, कोलंबिया को लातीनी अमेरिका में जारी तवील तरीन जंग खत्म करने में मदद दी और हम म्यांमार की जमहूरी तौर पर मुंतखब रहनुमा को इस असम्बली में खुशामदीद कहते हैं। Our assistance हमारी मुआवनत से अफ्रीका भर में लोगों को खुराक तक रसाई हुई, power communities बीमारों की across निगहदाश्त और समाजी ताकत व अख्तियार का हसूल मुमकिन हुआ और दूसरों पर इन्हिसार की बजाय तरक्की को फरोग मिला। and we have हमने आलमी बैंक और आलमी मालियाती फंड जैसे इदारों में नुमाइंदगी बढ़ाई, जबकि जमीन को माहौलियाती तब्दीलियों की गारतगरी से बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। framework to protect our यह निहायत अहम काम है और इससे हमारे लोगों की जिंदगियों में हकीकी तौर से बेहतरी आई है। This is अगर हम सब मिलकर काम न करते तो ऐसा होना नामुमकिन made था। a real difference in the ताहाल दुनिया भर में हम आलमी इंजमाम की इन्हीं कुव्वतों का मुशाहिदा कर रहे हैं जिन्होंने बाहमी इन्हिसार के साथ साथ मौजूदा आलमी निज़ाम में गहरे तफरुकात और तनाज़ात भी नुमाया कर दिए हैं। we are seeing the हम रोजाना शासरुखियों में देखते हैं कि दुनिया भर में वहशियाना जंगों से मुतासरा लोगों के अंबों अपनी सरहदों से हिजरत कर रहे हैं। हमारे मेहनतकश और पूरा समाज मुसलसल मालियाती इंतशार की जद में है। international order. मशरक़ वस्ता की वसतों में बुनियादी सलामती की सूरत हाल और बुनियादी निज़ाम नाकाम हो चुका है। हम देखते हैं कि बहुत सी हुकूमतें सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने, इख्तलाफ राय को कुचलने और इतलात के बहाव को संसर करने में मसरूफ़ हैं। Disruptions continue to weigh upon दहशतगर्दों के नेटवर्क हमारे नौजवानों के जहनों को नुकसान पहुंचाने, आज़ाद मुआशरों को खतरात से दोचार करने और मासूम मुहाजिरीन और मुसलमानों के खिलाफ गुस्से के जज्बात उभारने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। we see too many ताकतवर अक़वाम खुद पर आयद जबर का आलमी कानून की मदद से मुकाबला करती हैं। हमारी आज की दुनिया इसी ज़ाहिरी तजाद से इबारत है। media to prey upon the mind सर जंग खात्मे से रबे सदी बाद ये दुनिया कई एतबार से निस्बतन कम मुतशद्दिद और ज्यादा खुशहाल हो गई है, innocent immigrants. जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। ताहम इसके बावजूद हमारे मुआशरे ताहाल गैर यकीनी, बेचैनी और तनाज़ात से मामूर हैं। Placed on them by international बेपनाह तरक्की के बावजूद इदारों पर लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, जिसके नतीजे में हुक्मरानी भी मजीद मुश्किल हो गई है और अक़वाम के माबैन तनाज़ात तेजी से सर उठा रहे हैं। end of the Cold मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम सबको इंतखाब का मरहला दरपेश है। violent and more हम बाहमी ताउन और इत्तफाक के बेहतर नमूने के साथ आगे बढ़ने की राह मुंतखब कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि हम मुनक़सिम दुनिया में वापस चले जाएं और यूं बिलाखिर कौम, कबीले और नस्ल मजहब की पुरानी मुश्किलात का शिकार हो जाएं। enormous progress. मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि हमें बहरसूरत आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं समझता हूँ कि हमारे बनाए हुए खुली मंडियों, काबिल एहतसाब हुक्मरानी, जमहूरियत और इंसानी हकूक और आलमी कानून से मुतल्लिक असूल अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद इस सदी में इंसानी तरक्की की मजबूत तरीन बुनियाद हैं। मेरा ये इस्तदलाल किसी असूल या नजरिए की बजाय हकायक की बुनियाद पर तश्कील पाया है। ये वो हकायक हैं जिन्हें हम मौजूदा और फौरी वाक़यात की उजलत में नज़रअंदाज कर देते हैं। अहम हकीकत यह है कि हमारी आलमी मईशत की यकजाई से अरबों मर्द, औरतों और बच्चों की जिंदगी में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता 25 बरस में इंतहाई गुर्बत में जिंदगी बसर करने वाले लोगों की तादाद 40% से कम होकर 10% तक रह गई है। ये कोई ख्याली बात नहीं बल्कि एक बेमिसाल हकीकत है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चों को खुराक की कमी नहीं रही और दौरान ज़चगी माओं की अमवात पर भी बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इस दौरान जिन्याती कोड तोड़ने की कामयाबी ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन बना दिया है जो सदियों से हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी। इंटरनेट की बदौलत दूर दराज गाँवों में रहने वाली नौउम्र लड़की एक हाथ में समा जाने वाले आले के जरिए
تمام انسانی علم تک رسائی پا سکتی ہے۔ ادویہ سازی، صنعت کاری، تعلیم اور مواصلات کے شعبے میں ہم انقلابی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نتیجتاً تاریخ انسانی کے کسی بھی دور سے موازنہ کیا جائے تو آج پیدا ہونے والا بچہ کہیں زیادہ صحت مند ہوگا، طویل عمر پائے گا اور اسے ماضی کے لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ مواقعوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ استعماریت اور اشتراکیت کے انہدام سے ماضی کی نسبت کہیں زیادہ لوگوں کو آزادی سے جینے اور اپنے رہنماؤں کے انتخاب کا موقع میسر آیا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر لوگوں کو آزادی میسر نہیں ہے، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ گزشتہ 25 برس کے دوران دنیا بھر میں جمہوریتوں کی تعداد کم و بیش دگنی ہو گئی ہے۔ دنیا کے دور دراز حصوں میں شہری صنف، نسل، مذہب، معذوری یا جنسی میلان سے قطع نظر تمام لوگوں کے لیے احترام اور وقار کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے وقار کی نفی کرتے ہیں انہیں عوام کی ملامت کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا نے عام لوگوں کو اظہار کی بہت ساری راہیں سجھا دی ہیں، اور اس کی بدولت لوگوں کی ہم برسر اقتدار افراد سے وابستہ توقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ در حقیقت ہمارا عالمی نظام اس قدر کامیاب رہا ہے کہ ہم بجا طور سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی طاقتوں کی باہمی جنگیں ختم ہو گئی ہیں۔ سر جنگ کے خاتمے سے ہمارے سروں پر ایٹمی قیامت کا سایہ بھی ہٹ گیا ہے۔ یورپ کے جنگی میدانوں کی جگہ پرامن اتحاد نے لے لی ہے، اور چین و بھارت غیر معمولی ترقی کی راہ پر ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تمام مسائل پر قابو پا لیا ہے یا ہمیں مطمئن ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پر اعتماد رہنے کے لیے ان کامیابیوں کا اعتراف کرنا ہے تاکہ ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ امر یقینی ہو کہ ہم ترقی کے اس عمل میں مدد دینے والی چیزوں کو ترک نہ کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عالمی یکجائی کی موجودہ راہ اصلاحات کا تقاضا کرتی ہے۔ عموماً عالمگیریت کے فوائد کی گردان کرنے والے اقوام کے اندر اور ان کے مابین عدم مساوات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے علاقائی اور فرقہ وارانہ شناخت کی مستقل ترغیب کو بھی بھلا دیا ہے، اور عبوری مسائل کو حل کرنے کی غرض سے عالمی اداروں کو بے ساز و سامان اور بے وسیلہ چھوڑ دیا ہے۔ ان حقیقی مسائل کو نظر انداز کیے جانے کے باعث امیر ترین اور غریب ترین ممالک میں دنیا کے حوالے سے متبادل سوچ نے فروغ پایا ہے۔ اس حوالے سے مذہبی انتہا پسندی، نسلی، قبائلی یا فرقہ وارانہ سیاست، جارحانہ قوم پرستی اور خام عوامیت، کبھی یہ انتہائی بائیں جانب سے ابھرتی ہے مگر عام طور پر اس کا ظہور دائیں بازو سے ہوتا ہے۔ ایسی سوچیں ہیں جو اپنے طور پر بہتری کی طرف واپس پلٹنا چاہتی ہیں اور اپنے تمدن کو، تہذیب کو بیرونی اثرات سے پاک رکھنے کی خواہاں ہیں۔ ہم ایسے تصورات کو رد نہیں کر سکتے، یہ اپنی جگہ بے حد طاقت کے حامل ہیں۔ ان تصورات سے ہمارے بہت سے شہریوں میں پائے جانے والے عدم اطمینان کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے تصورات طویل عرصے کے لیے سلامتی یا خوشحالی کی ضمانت ہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ایسے تصورات انتہائی بنیادی سطح پر ہماری مشترک انسانیت کو پہچاننے میں ناکام ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نقل و حمل، ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات میں تیز ترقی اور عالمی ترسیلی کڑی پر منحصر عالمگیر معیشت کی بدولت ترقی کا پہیہ پیچھے کی جانب موڑنے والے خود بخود ناکام ہو رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں اپنے گرد دیواریں کھڑی کرنے والی قوم اپنے آپ کو خود ہی قیدی بنا لیتی ہے۔ عالمگیریت کو محض مسترد کرنا مسئلے کا حل نہیں، اس کی بجائے ہمیں مل کر یہ امر یقینی بنانا ہوگا کہ عالمی انضمام کے فوائد تمام لوگوں میں یکساں تقسیم ہوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی، سیاسی و تہذیبی خلل سے منصفانہ طور پر نپٹا جا سکے۔ اس حوالے سے یہاں حکمت عملی کا تفصیلی خاکہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر میں ان شعبوں کی سرسری نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا جہاں میری رائے میں ہمیں بہرطور مل بیٹھ کر بہتر کارکردگی دکھانی ہے۔
اس کی شروعات یہاں سے ہوگی کہ عالمی معیشت کو صرف طبقہ عمرہ کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ فوائد تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہونا ضروری ہے۔ کھلی منڈیوں اور سرمایہ داری نے دنیا بھر میں لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنایا ہے، لیکن عالمگیریت، تیز تر ترقی اور ٹیکنالوجی نے محنت کشوں کے حالات اور معقول اجرت پانے کے حوالے سے ان کی اہلیت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ میرے اپنے ملک جیسی ترقی یافتہ معیشتوں میں محنت کشوں کی انجمنیں کمزور ہوئی ہیں اور صنعتی شعبے میں بہت سی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ عالمگیریت سے بہترین فائدہ اٹھانے والے عناصر نے اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے محنت کشوں کی پوزیشن مزید کمزور کی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں عام طور پر محنت کشوں کی تنظیموں کو دبایا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ بدعنوانی اور ناکافی سرمایہ کاری کے باعث متوسط طبقے کی ترقی کا عمل رک گیا ہے۔ حکومتوں کی جانب سے ذخیرہ اندوزی، حکمت عملی اور برآمدات پر زور کے باعث عالمگیریت کو سہارا دینے والی ہم آہنگی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سرمایہ کے حوالے سے احتساب کا فقدان بھی نمایاں ہے۔ ٹیکس سے بچنے کے لیے کم و بیش $8 ٹریلین ایسے متوازی بینکاری نظام میں چھپائے گئے ہیں جہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی دنیا میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا جس میں 1% انسانوں کی ملکیتی دولت بقیہ 99% انسانوں کی مجموعی دولت کے برابر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ امیر اور غریب میں تفاوت کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر جیسا کہ آج ایک جھونپڑے میں رہنے والا بچہ اپنے قریب بلند و بالا عمارتوں کو دیکھ سکتا ہے، اسی طرح ٹیکنالوجی نے اسمارٹ فون کی شکل میں لوگوں کو ایک ایسا ذریعہ عطا کر دیا ہے جس کی بدولت وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ انہی میں کچھ لوگ کس قدر اعلیٰ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی اور دوسروں کی زندگیوں میں کس قدر تفاوت پایا جاتا ہے۔ ایسے میں لوگوں کی توقعات تیزی سے بڑھتی ہیں، جبکہ حکومتیں اتنی رفتار سے انہیں سہولیات مہیا نہیں کر پاتی۔ نتیجتاً عوام میں حق تلفی اور ناانصافی کا احساس بڑھ جاتا ہے اور پھر نظام پر ان کا اعتماد ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس عدم توازن پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ ہم عالمگیریت کے مخالف چل سکتے ہیں اور نہ ہی ٹیکنالوجی کا پہیہ پیچھے کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ ہم ماضی کے ناکام نمونوں سے بھی رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پرانے زمانے جیسی تجارتی جنگیں لڑنا شروع کر دیں، منڈی میں بگاڑ کا باعث امدادی قیمتوں پر انحصار کریں، اپنے معاشی فوائد کے لیے ہمسایوں کو نقصان پہنچائیں، اختراع کی بجائے قدرتی وسائل پر ضرورت سے زیادہ انحصار کریں، تو ہم مزید غریب ہو جائیں گے اور مجموعی طور پر ایسے طریقہ کار ہمیں تنازعات اور جنگوں کی طرف لے جائیں گے۔ جمہوریہ کوریا کی ترقی اور شمالی کوریا کے بنجر پن میں کھرے موازنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مرکزیت پر مبنی منصوبہ بند معیشت کا کوئی مستقبل نہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور راستہ بھی موجود ہے۔ یہ راستہ ترقی اور اختراع کو فروغ دینا ہے اور انفرادی مواقع نیز قومی کامیابی کی جانب واضح راہ متعین کرتا ہے۔ اسے وہ بیرو سرمایہ داری درکار نہیں جس سے محض چند لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، بلکہ اس راہ پر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب امیر اور غریب کے باہمی فرق میں کمی لائی جائے تو معیشتیں مزید کامیابی سے آگے بڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کشوں کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے تاکہ وہ خود مختار تنظیمیں قائم کر سکیں اور ان کے لیے معقول اجرت کا حصول ممکن ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری کریں، ان کی صلاحیتوں، تعلیم، منصوبہ بندی اور اسے کاروبار میں تبدیل کرنے کی ان کی صلاحیت پر سرمایہ کاری کی جائے۔ اس کا مطلب اس حفاظتی جال کو مضبوط بنانا ہے جو ہمارے لوگوں کو مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں نئی نوکریوں کے حصول یا نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے مزید خطرات مول لینے کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے یہاں امریکہ میں انہی پالیسیوں کو اختیار کیا جن سے واضح نتائج حاصل ہوئے۔ امریکی کاروبار نے اب 1.5 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کی ہیں۔ معاشی بحران کے بعد بالائی سطح کے 1% امریکیوں کا آمدنی میں اضافے کے 90% پر قبضہ تھا، جو اب کم ہو کر 50% تک آ گیا ہے۔
the safety net that protects our گزشتہ برس اس ملک میں غربت گزشتہ 50 برس کے مقابلے میں تیز ترین رفتار سے کم ہوئی۔ بنیادی ڈھانچے، ابتدائی تعلیم اور بنیادی تحقیق میں مزید سرمایہ کاری کے سبب میں پر اعتماد ہوں کہ ترقی کی یہ رفتار قائم رہے گی۔ میں نے یہاں امریکہ میں یہ اقدامات اٹھائے۔ اسی طرح امریکہ نے بہت ساری دوسری اقوام کے ساتھ مل کر سرمایہ داری کی زیادتیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد دولت کے خلاف اقدام کرنا نہیں، بلکہ ان بحرانوں کی روک تھام تھا جو اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بینکاری اور محصولات کے شعبے میں اعلیٰ اور واضح معیار قائم کرنے کے لیے دوسری اقوام کے ساتھ مل کر کام کیا، کیونکہ جو معاشرہ اشرافیہ کی بجائے عوام پر بوجھ ڈالتا ہے وہ اندر سے گل سڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بدعنوانی اور غیر قانونی ڈالر کا کھوج لگانے کے لیے شفافیت اور تعاون پر زور دیا، کیونکہ رشوت اور جبری وصولیوں کی بجائے سخت محنت کی صورت میں ہی مارکیٹ میں زیادہ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ایسے تجارتی معاہدوں کے لیے کام کیا جن کے نتیجے میں مزدوری اور ماحولیات کا معیار بلند ہوا۔ ہم نے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ جیسا معاہدہ کیا جس سے حاصل ہونے والے فوائد مزید لوگوں تک پہنچیں گے۔ ہمیں اپنے ممالک میں عدم مساوات کے خلاف اقدامات سے فائدہ پہنچا۔ مجھے یقین ہے کہ ترقی یافتہ معیشتوں کو دنیا میں امیر اور غریب اقوام کے مابین فرق کم کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ سیاسی اعتبار سے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، ایک مشکل کام ہے، مگر میں اسے خیراتی کام نہیں سمجھتا۔ ہم نے عراق میں جنگ پر جتنا خرچ کیا اس کے قلیل سے حصے کو اداروں کی معاونت پر خرچ کر کے کمزور ریاستوں کو ناکامی سے بچایا جا سکتا تھا، اور یہ رقم ابھرتی ہوئی معیشتوں پر خرچ کی جاتی تو وہ ہماری اشیاء کے لیے اچھی منڈی ثابت ہوتی۔ یہ محض درست قدم اٹھانے کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ہوشیاری، عقل مندی کے مظاہرے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے دلیرانہ انداز میں قدم آگے نہ بڑھائے تو نتیجہ بہت بڑی عوامی ہجرتوں، شہر ڈوبنے، اقوام کے بے گھر ہونے، خوراک کی ترسیل میں تعطل اور مایوسی سے جنم لینے والی جنگوں کی صورت میں نکلے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پیرس میں ہونے والا معاہدہ ہمارے لیے راہ عمل متعین کرتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے عزائم کو بلند کرنا ہوگا۔ اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے فوری توجہ درکار ہے، جس کے ساتھ ساتھ توانائی کی تباہ کن اقسام چھوڑنے کے لیے غریب ملکوں کی بھرپور مدد کرنا ہوگی۔ دولت مند اقوام کے لیے گرین کلائمیٹ فنڈ محض آغاز ہونا چاہیے۔ ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے تحقیقی میدان میں سرمایہ کاری اور منڈی کے حوالے سے ترغیبات درکار ہیں۔ اسی صورت میں ہم غریب ملکوں کے لیے ٹیکنالوجی کو قابل رسائی اور قابل گنجائش بنا سکتے ہیں۔ تمام لوگوں کو غربت سے نکالنا بھی اسی صورت میں ممکن ہوگا، اور ہمارے بچے ایسی زمین پر زندگی گزارنے سے بچ جائیں گے جس کی ٹوٹ پھوٹ اور تباہی ان کے بس سے باہر ہوگی۔ ہمیں عالمی منڈی کے حوالے سے نئے نمونہ جات درکار ہیں۔ ہمیں ایسے نمونے چاہیے جو جامع اور پائیدار ہوں۔ اسی انداز میں ہمیں حکمرانی کے ایسے معیارات بھی درکار ہیں جو نہ صرف جامعیت پر مبنی ہوں بلکہ عام لوگوں کے لیے اپنے حکمرانوں کا احتساب بھی ممکن ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں موجود ہر ملک ایک ہی طرز حکومت نہیں اپنائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اپنا نظام حکومت دوسرے ممالک پر مسلط کر سکتا ہے یا اسے ایسا کرنا چاہیے۔ تاہم اس وقت آمریت اور آزاد خیالی میں مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس مقابلے میں غیر جانبدار نہیں ہوں۔ میں لبرل سیاسی نظام پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ نظام انتخابات اور نمائندہ حکومت کے ذریعے ہی ترتیب نہیں پاتا، بلکہ اس کے حصول میں انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کا احترام، آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی بھی بنیادی اجزاء میں شامل ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض ممالک جو اب آزاد منڈیوں کی قوت کا ادراک رکھتے ہیں اور پھر بھی آزاد معاشروں کے نمونوں کو مسترد کرتے ہیں،
since the end of the Cold War. شاید ہم میں وہ ممالک جو جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں انہیں سر جنگ کے خاتمے کے بعد کسی قدر حوصلہ شکنی کا سامنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ لبرل جمہوریت محض ایک لہر کی صورت میں دنیا بھر میں نہیں چھا سکتی۔ ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ قابل احتساب اداروں کی تعمیر مشکل کام ہے اور اس کے لیے کئی نسلوں کی محنت درکار ہے۔ فوائد عموماً کمزور ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ جن ممالک کی سرحدیں نو آبادیاتی طاقتوں نے نسلی حدود اور قبائلی تقسیم کی بنیاد پر کھینچی تھیں، وہاں سیاست اور انتخابات اب بھی بیکار دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ ان مشکلات کے سامنے حقیقی جمہوریت تشکیل دینے میں درپیش دشواریوں کے پیش نظر جب کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ مستقبل طاقتور عناصر کا ساتھ دیتا ہے تو اس میں حیرت کی بات نہیں۔ یہ لوگ مضبوط جمہوری اداروں کی بجائے ایک ایسے سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں جہاں طاقت کا مرکز بالائی سطح پر ہوتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ حقیقی جمہوریت کا راستہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ میرا یقین ہے کہ 21ویں صدی میں ایک خاص نقطے پر پہنچنے کے بعد معیشتوں کو آزاد ہونا ہی ہوگا، کیونکہ کاروباری طبقے کو اختراع کی غرض سے اطلاعات تک رسائی درکار ہے۔ نوجوانوں کو پھلنے پھولنے اور ترقی پانے کے لیے عالمگیر تعلیم کی ضرورت ہے اور آزاد میڈیا کو اختیارات کے غلط استعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ارتقاء کے بغیر لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوں گی اور جبر و جمود کو فروغ ملے گا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آمروں کے پاس آخر میں دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مستقل سختی کا طریقہ ہے جس سے اندرونی تنازعات جنم لیتے ہیں، اور دوسرا رستہ غیروں کو قصوروار ٹھہرانا ہے جو جنگ کی جانب جا سکتا ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ امریکہ کی داستان نے میرا یہ یقین پختہ کیا ہے کہ حکومتیں لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا کوئی اور کام نہیں۔ ہماری قوم نے آزادی کے وعدے سے شروعات کی تھی جس کا اطلاق صرف چند لوگوں پر ہوا، مگر ہمارے جمہوری آئین، ہمارے حقوق کے پروگرام اور ہمارے آدرشوں کی بدولت عام لوگ منظم ہوئے، حقوق کے لیے کھڑے ہونے اور احتجاج کے قابل ہو گئے۔ چنانچہ ان آدرشوں کو فتح حاصل ہوئی اور ہماری خواتین، اقلیتوں اور محنت کشوں کے لیے دروازے کچھ یوں کھلے کہ ہماری معیشت مزید بہتر ہو گئی اور ہمارا تنوع ہی ہماری طاقت بن گیا۔ اس سے جدت سازوں کے انسانی جدوجہد کے ہر شعبے میں تبدیلی کا موقع ملا اور میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر بننا ممکن ہو گیا۔ ہاں، میرے خیالات امریکہ کے مخصوص تجربات سے تشکیل پائے ہیں، مگر اس داستان کو صرف امریکہ سے ہی مخصوص نہیں سمجھتا۔ جاپان، چلی، انڈونیشیا اور بوتسوانا جیسے مختلف ممالک میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیجیے۔ جن ممالک نے کامیابی پائی وہاں لوگوں میں یہ احساس موجود تھا کہ ترقی اور اس کے ثمرات میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یورپ میں دیکھا جائے تو سابق سوویت بلاک سے تعلق رکھنے والے ان ممالک میں ترقی کی شرح بلند ہو رہی ہے جنہوں نے جمہوریت کو اپنا لیا ہے۔ یوکرین کے لوگ اس لیے سڑکوں پر نہیں نکلے تھے کہ باہر سے کوئی منصوبہ ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اس لیے سڑکوں پر آئے کہ ان کی قیادت نے خود کو بیچ دیا تھا اور ان کے پاس کوئی ذرائع باقی نہیں تھے۔ انہوں نے تبدیلی کا مطالبہ کیا کیونکہ انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ بالٹک خطے اور پولینڈ میں زندگی کا معیار بہتر ہے۔ یہ معاشرے ان کی نسبت زیادہ آزاد اور جمہوری تھے۔ ہم میں جو لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں انہیں پوری قوت سے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حقائق اور تاریخ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جمہوریتوں میں نقائص نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جمہوریتوں کو پہنچنے والے نقصان کا مداوع شہریوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت سے وابستہ ہے۔ مجھے یہ تسلیم ہے کہ امریکی سیاست میں بہت زیادہ پیسہ شامل ہو گیا ہے، جبکہ سیاست میں عام شہریوں کی شرکت بے حد کم ہے۔ اس کی ایک وجہ انتخابی قوانین میں کی گئی تبدیلیاں بھی ہیں جن کی بدولت رائے دہندگی کا عمل مشکل ہو گیا ہے۔
نیک ارادوں سے قائم کی گئی یورپی یونین بھی اکثر و بیشتر قومی سیاست کی کھینچا تانی میں خاصی غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ عام حقیقت ہے کہ دارالحکومتوں میں فیصلہ ساز یہ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت اوپر سے نیچے ماہرین کی حکومت کے ذریعے نہیں بلکہ نیچے سے اوپر تک عام لوگوں کی شرکت سے چلتی ہے۔ یہ حقیقی مسائل ہیں اور جمہوری حکومتوں کے رہنماؤں کی حیثیت سے بیرون ملک جمہوریت کے فروغ کی بات سے پہلے ہمیں اپنے ملکوں میں کڑی محنت سے جمہوری روایات مضبوط بنانا ہوں گی۔ ہر ملک صدیوں کی تاریخ سے آگہی، جغرافیائی حالات اور اپنے عوام کے گہرے اعتقادات کی روشنی میں اپنی حکومت منظم کرے گا۔ میرے ملک کے مقابلے میں ایک روایتی سماج اتحاد اور جڑے رہنے کو زیادہ اہمیت دے گا۔ میرا ملک ایک بنیادی نظریے پر قائم ہوا تھا۔ یہ بحیثیت فرد انسان کی آزادی کا نظریہ تھا جس میں خدا کی جانب سے عطا کردہ مخصوص حقوق بھی شامل تھے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایشیا، افریقہ یا مشرق وسطیٰ کے لوگ کسی طور من مانے قانون کو ترجیح دیں گے جو انہیں اپنی زندگیوں کو تشکیل دینے والے فیصلوں میں رائے دینے سے روکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالمگیر جذبہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس خواہش کی آفاقیت پر شبہ ہے تو نوجوانوں کی آوازوں پر توجہ کریں جو آزادی، وقار اور اپنی زندگیوں پر اپنے اختیار کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک تیسرا نقطہ بیان کروں گا۔ ہمیں بنیاد پرستی، نسل پرستی اور قومی بالادستی کی ہر شکل کو مسترد کرنا چاہیے جو ہماری روایتی شناختوں کو جدیدیت سے ہم آہنگی پیدا کرنے سے روک رہی ہیں۔ اس کی بجائے ہمیں رواداری اختیار کرنی چاہیے جو تمام انسانوں کے لیے احترام کے جذبے سے جنم لیتی ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ عالمگیر انضمام ثقافتوں میں تصادم کے فروغ کا سبب بنا ہے۔ تجارت، ہجرت اور انٹرنیٹ ہماری محبوب شناختوں کو چیلنج اور ان میں ہلچل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خواتین خود کو ڈھانپتی ہیں تو لبرل معاشروں میں انہیں مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مغربی اخبارات میں چھپنے والے پیغمبر اسلام کے خاکوں کے خلاف رد عمل کے طور پر احتجاج کیا جاتا ہے۔ ایسی دنیا میں جو شہنشاہیت کو پیچھے چھوڑ چکی ہے، ہم روس کو طاقت کے زور پر اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس لینے کے لیے کوشاں دیکھتے ہیں۔ ایشیائی طاقتیں تاریخی داؤوں پر ایک دوسرے کے خلاف صفیں آرا ہیں۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ میں لوگ تارکین وطن اور آبادی کے توازن میں تبدیلی کے معاملات پر دست و گریباں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے مختلف دکھائی دینے والے لوگ ان کے ملکوں میں بگاڑ کا باعث ہیں۔ ان تمام سماجی قوتوں پر قابو پانے کا کوئی آسان حل نہیں ہے اور ہمیں بہر صورت لوگوں کے اپنے روایات، مذاہب، نسل اور قومیت کے احساس سے حاصل کردہ معنوں کا احترام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کی ہماری خواہش غیر انسانی افعال یا دوسرے گروہوں پر جبری بالادستی کو تحریک دیتی ہے تو ترقی ممکن نہیں۔ اگر ہمارا مذہب دوسرے عقائد کے ماننے والوں کو تنگ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اگر ہم جنس پرستوں کو قید کرتے ہیں یا مارتے پیٹتے ہیں، اگر ہماری روایات لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکتی ہیں، اگر ہم نسل، قبیلے یا قومیت کی بنیاد پر دوسروں سے امتیاز روا رکھتے ہیں تو پھر تہذیب کے نازک بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سو ہمارے لیے پرانی سوچ کی جانب رجوع کرنا اب ممکن نہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بہت سے حصوں میں ہمیں یہی ذہنیت دکھائی دیتی ہے۔ اس خطے میں نظام حکومت اس لیے ناکام ہوئے کہ وہاں کے رہنماؤں نے پالیسیوں یا پروگرامز کی بجائے سیاسی اختلاف کو کچلنے، دوسرے مذہبی فرقوں کو شیطانی قرار دینے اور مساجد میں لوگوں پر جگہ تنگ کرنے کے جواز پانے کی کوشش کی۔ ان منفی قوتوں نے سالہ سال نشو و نما پائی اور آج شام کی المناک خانہ جنگی اور داعش جیسی نادان اور قرون وسطیٰ طرز کی بلا کو خون مہیا کر رہی ہیں۔ ہمیں انتہا پسندی، نسل پرستی
اور قومیتی بالادستی کی ہر شکل کو مسترد کرنا ہے۔ by narrowing the public یہ ایسی space چیزیں ہیں جو ہماری روایتی شناختوں کو جدیدیت سے ہم آہنگ نہیں ہونے دیتی۔ a great faith اس کی بجائے ہمیں رواداری اپنانے کی ضرورت ہے جو تمام انسانیت کے لیے احترام سے جنم now at لیتی work ہے۔ helping to fuel both Syria's tragic civil war and the mindless medieval menace of ISIL. فرقہ واریت، انتہا پسندی، خون خرابے اور انتقام کی ذہنیت اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ اگر ہم دیانتدار ہیں تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ کوئی بیرونی قوت مذہبی یا نسلی گروہوں کو باہم مل کر رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مسائل کی نوعیت کے حوالے سے ایمانداری سے کام لینا چاہیے اور ہماری عالمی برادری کو تخریب کی بجائے تعمیر کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ And our international community must continue اس to کا work فوجی with پہلو those یہ ہے who کہ build داعش جیسے that دہشت گرد گروہوں کی تباہی کے لیے اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی نظر میں انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ شام جیسی جگہ میں جہاں کوئی فیصلہ کن فوجی فتح حاصل نہیں ہونے والی، وہاں ہمیں تشدد کے خاتمے، ضرورت مندوں کو امداد پہنچانے اور سیاسی تصفیے کے خواہاں لوگوں کی مدد کے لیے بھرپور سفارتکاری کرنی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کے معاملے میں ہمیں تمام فریقوں پر زور دینا ہے کہ وہ مشترکہ انسانیت کا احساس پیدا کریں اور تمام اقوام در پردہ رہ کر جنگیں لڑنے کی پالیسی ترک کر دیں کہ اس سے بدنظمی کو فروغ ملتا ہے۔ سماجی بقائے باہمی کے بنیادی سوالات کا جواب ملنے تک شدت پسندی کا شعلہ بھڑکتا رہے گا، چنانچہ اس سے بے شمار لوگ متاثر ہوں گے جن میں بیشتر کا تعلق اسی خطے سے ہے۔ عالمی سطح پر انتہا پسندی کا پھیلاؤ جاری رہے گا۔ ہم دیواریں تعمیر کر کے اپنے معاشروں کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے جو بہتر ہے وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ یقیناً نوجوانوں کو سائنس اور ریاضی کی تعلیم دیتے ہوئے عدم رواداری کی بجائے مذہبی روایات کا احترام کرنا سکھایا جا سکتا ہے۔ یقیناً ہم خواتین کو کسی قوم کی سیاست اور معیشت میں ان کا مکمل اور جائز کردار دیتے ہوئے اپنی منفرد روایات بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً ہم تمام معاشرتی گروہوں سے برابر کا سلوک کرتے ہوئے اپنی اقوام کی یکجہتی قائم رکھ سکتے ہیں، خواہ یہ میانمار کی مذہبی اقلیت ہو، برونڈی کی علاقائی اقلیت یا امریکہ کی نسلی اقلیت ہو۔ اگر فلسطینی اشتعال کو ترک کر کے اسرائیل کی قانونی حیثیت تسلیم کر لیں تو ان دونوں اقوام کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اسرائیل کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ فلسطینی زمین پر مستقل قبضہ نہیں رکھ سکتا۔ رہنما کی حیثیت سے ہم سب کو شناخت کے اس تصور کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جس کے باعث ہم دوسروں کو کمزور کرتے ہیں۔ یہاں میں چوتھی اور آخری بات کہوں گا کہ ہمیں عالمی تعاون کے حوالے سے اپنے عزم پر جمے رہنا ہے اور تمام اقوام کے حقوق اور ذمہ داریاں اس حوالے سے اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ بیشتر انسانی تاریخ میں طاقت کسی ایک فریق کے پاس نہیں رہی۔ سر جنگ کے خاتمے نے شاید بہت سے لوگوں کو یہ حقیقت بھلا دی ہے۔ بحیثیت صدر مختلف اوقات میں مجھے اندازہ ہوا کہ امریکہ کے مخالفین ہی نہیں بلکہ ہمارے بعض اتحادی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل یا تو واشنگٹن نے پیدا کیے ہیں یا واشنگٹن ہی انہیں حل کر سکتا ہے، اور شاید واشنگٹن میں بہت سارے لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اب تک امریکہ شاید وہ واحد بڑی طاقت ہے جو اپنے محدود مفادات سے آگے بڑھ کر سوچنے پر تیار ہے۔ گزشتہ 25 برس میں ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوئیں اور مجھے ان میں بعض کا اعتراف بھی ہے۔ ایسے میں بعض مواقع پر ہمیں مشکلات بھی دیکھنا پڑی، ایسے میں بعض اوقات ہمیں مشکلات کا سامنا بھی رہا، اور بعض اوقات ہم نے اپنے اعمال کو اپنے آدرشوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں۔ نتیجتاً میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم اچھائی کی قوت رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اتحادیوں کا ساتھ میسر رہا، ہم نے بدحال لوگوں کا تحفظ کیا ہے،
ہم نے انسانی حقوق کی حمایت کی ہے اور اپنے افعال کی جانچ پڑتال کا خیر مقدم کیا to ہے. align better our actions with our ہم نے ideals. اپنی طاقت عالمی قوانین اور As a اداروں کی consequence, تعمیر کے لیے I وقف believe we کی have ہے. been a force for good. We have ہم نے secured غلطیاں allies. بھی کی اور ان کا اعتراف کرنے کی کوشش بھی کی. ہم نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ اپنی سرحدوں سے باہر بھی And welcome غربت، scrutiny of our own بھوک actions. اور بیماریوں کے خاتمے کے لیے کام کیا. We've bound our power to مجھے international اس پر laws and فخر ہے، institutions. مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے. We have worked میرا to roll ماننا back ہے کہ poverty اگر and ہمیں hunger اس and صدی disease کے beyond our مسائل سے borders نمٹنا ہے and within our تو borders. عالمی استعداد بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو بہت کچھ کرنا ہوگا. جب تک ہم سب جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا ارادہ نہیں کرتے، But I اس also وقت know تک that ایٹمی جنگ کے خطرات ہمارے سروں پر منڈلاتے do رہیں this گے. alone. جب ایران اپنے جوہری پروگرام کو روکنے پر رضامند ہو گیا تو اس سے If we're to عالمی meet the سلامتی اور challenges ایران of کی this دوسری century, اقوام کے we're ساتھ all مل going کر to have to چلنے do کی more صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا. to build up دوسری جانب international شمالی capacity. کوریا نے بم کا تجربہ کیا تو ہم سب کو We cannot خطرات escape لاحق the ہو گئے. prospect of nuclear war unless we بنیادی all commit to سمجھوتا stopping توڑنے the spread والے of کسی nuclear بھی weapons ملک کو بہر and صورت pursuing a world نتائج without کا them. سامنا کرنا چاہیے. امریکہ کی طرح جن ممالک کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں To ان پر accept یہ ذمہ constraints on داری its nuclear عائد program ہوتی that ہے کہ وہ enhances اپنے اسلحہ global کے security ذخائر میں کمی and لائیں enhances اور Iran's ان کے ability دوبارہ تجربات نہ to work کرنے with other جیسے nations. بنیادی اصول کی توثیق کریں. On the other hand, ہم when زیکا North Korea وائرس tests a جیسی bomb بیماری کا that مقابلہ endangers نہیں all of کر us, سکتے کہ اس کا پھیلاؤ any روکنا country بے that حد breaks مشکل امر this ہے. basic bargain must face مچھر consequences. دیواروں کو خاطر میں نہیں لاتے. جب تک ہم اس معاملے پر قابو پانے کے لیے اسی جلدی کا مظاہرہ نہیں کرتے جو ایبولا کے خلاف کیا تھا، اس وقت تک اس بیماری کو روکنا ممکن نہیں. Reaffirming basic norms like the commitment to اس never کے لیے test ہمیں صحت عامہ کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا. We can't combat a disease like Zika that علاج پر recognizes no سرمایہ borders. کاری اور بیماری کی بنیادی وجوہات تک پہنچنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ غریب ممالک میں صحت عامہ کا نظام بہتر کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے. By strengthening our own systems of پائیدار public health, ترقی کے ہدف by investing زبانی in جمع cures خرچ کی and بجائے rolling back the root causes عملی of کام کی disease, صورت میں ہی and helping انتہائی poorer غربت countries کا خاتمہ develop کر سکتے a ہیں. public health infrastructure. We can only انسانی eliminate ہنرمندی extreme کی poverty with بدولت اب ہم sustainable بھوکوں کو development کھانا goals کھلانے اور لڑکیوں we have set سمیت are اپنے more than تمام words on بچوں paper. کو تعلیم دلانے کے قابل ہو گئے ہیں، Human ingenuity now جو کہ gives us the ہماری capacity دنیا to میں feed the نئے hungry and مواقع کی give all بنیاد of our ہیں. children, including our مگر ہمیں girls, اپنے the وسائل education درست that is the سمت میں foundation خرچ for کرنے ہیں. opportunity in our world. اگر میرے ملک جیسی We طاقتور have to اقوام put our money where our پابندیوں کو mouths are. قبول کریں تو اسی صورت میں ہی ہمیں اس ادارے کے قیام کے مقصد کا We can only احساس ہو realize the سکتا ہے، promise of this اور وہ institution's مقصد founding دنیا میں جنگ کی بجائے to replace the باہمی ravages of تعاون war کو with فروغ cooperation دینا ہے. if powerful nations like بعض my اوقات own مجھے accept constraints. میرے اپنے ملک میں تنقید کا سامنا رہتا ہے کہ میں Sometimes I'm عالمی criticized اقدار in my own اور country بین الاقوامی اداروں کی اہمیت پر کچھ for زیادہ professing ہی a زور belief دیتا ہوں، in international norms. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر یہی But I am ہماری convinced that سلامتی in کے the long لیے run, مفید giving ثابت up ہوگا. some freedom of action, اس دستبرداری کا مطلب اپنے giving up our تحفظ ability to یا protect اپنے ourselves or بنیادی pursue our مفادات core کے interests, حصول but سے دستبرداری ہرگز نہیں، binding ourselves بلکہ اس to کا مطلب خود کو international rules طویل عرصے کے over the لیے long term enhances our security. عالمی قوانین سے وابستہ کرنا ہے. I think that's not just true for us. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف Russia ہمارے لیے ہی درست continues to نہیں ہے. interfere in the affairs of its neighbors. اگر روس May اپنے ہمسایوں کے popular معاملات at the میں moment, may مداخلت fuel کرتا national رہے گا fervor تو for a شاید time, وہ but اپنے ہاں over time it is مقبولیت also پا going لے. to diminish ممکن ہے its stature. اس سے کچھ Like دیر its کے borders لیے once did. قوم پرستی کے احساس کو تقویت ملے، In the South China Sea, مگر وقت کے ساتھ وہ خود اور اس کی سرحدیں بھی کمزور ہو جائیں گی. will mean far greater جنوبی stability چینی than سمندر the میں militarization تنازعات of کے پرامن a few قانونی rocks and تصفیے reefs. سے چند چٹانوں اور جزیروں پر فوج But all کشی کی stakeholders نسبت in this international خطے میں system. کہیں زیادہ It استحکام calls upon all of us ممکن to ہو invest سکے in the گا. success of institutions اس عالمی to which we نظام belong. میں ہم سب حصے دار ہیں اور یہ ہم The good سب news سے is that many ان nations اداروں have کی shown what کامیابی kind of کا progress is تقاضا possible کرتا when ہے we make those commitments. Consider what جن سے we've ہماری accomplished وابستگی here. ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سی اقوام نے ثابت کیا ہے کہ جب ہم Together we اپنے وعدوں mobilized پر some عمل کرتے ہیں 2,000 additional تو troops for U.S. کیسی peacekeeping. ترقی ملتی ہے. غور Making them کیجیے nimble, کہ گزشتہ better چند equipped, برس میں ہم نے یہاں better کیا prepared کچھ حاصل to کیا deal with ہے. emergencies.
ہم سب نے مل کر اقوام متحدہ کی امن فوج کے لیے 50,000 اضافی فوجی تیار کیے، انہیں اچھے اسلحے سے لیس کیا اور ایمرجنسی حالات سے نبٹنے کے لیے ان کی بہتر تربیت ممکن بنائی۔ ہم سب نے مل کر اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ قائم کی تاکہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بااختیار بنایا جا سکے، اور ہم سب نے اکٹھے ہو کر اپنے دل کے دروازے مہاجرین کے لیے کھول دیے جو گھروں کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم سب کو جنرل اسمبلی میں اس اکٹھ کے موقع پر مہاجرین کی امداد میں اضافے کی درخواستوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ میں دوپہر میں اس حوالے سے مزید بات کروں گا، لیکن اس مسئلے پر کڑی سیاست کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہمیں معصوم مرد، خواتین اور بچوں کی تکلیفوں کا احساس ہونا چاہیے جو کسی قصور کے بغیر وہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہیں جسے وہ جانتے اور جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے اور ہمارے خاندان کے ساتھ پیش آتا تو ہماری کیا حالت ہوتی۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم ان ضرورت مندوں اور انہیں اپنے ہاں جگہ دینے والے ممالک کی مدد کے لیے تیار ہوں گے تو یہ دنیا مزید محفوظ ہو جائے گی۔ اس وقت بہت سی اقوام درست سمت میں عمل کر رہی ہیں، مگر بہت سی اقوام بالخصوص جنہیں قدرت نے دولت اور جغرافیائی فوائد سے نوازا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، خواہ ان کا یہ اصرار ہی کیوں نہ ہو کہ ان کے ہاں آنے والے مہاجرین کو مقامی رسم و رواج اختیار کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے آج یہاں جو داستان کہی، تاریخ اس سے مختلف کہانی سناتی ہے۔ ہم تاریخ کا کہیں زیادہ تاریخ اور قلبی انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ عام طور پر انسان لالچ اور طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تاریخ کے بیشتر حصے میں بڑے ممالک نے چھوٹوں کا استحصال کیا ہے۔ قبیلے اور نسلی گروہوں، خاص طور پر قومی ریاستوں نے اپنی شناخت کے لیے متحد کرنے والے نظریات کی بجائے نفرت کو ترجیح دی۔ انسان بارہا اس بات پر یقین کرتا رہا کہ آخر کار وہ روشن خیالی اور آگہی کی منزل پا لے گا، مگر تنازعات اور مصائب اسے بار بار گھیرتے رہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انسانوں کے انفرادی انتخاب مسلسل عالمی جنگوں کا باعث بنے، مگر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ انسانوں کے انفرادی انتخاب سے ہی اقوام متحدہ وجود میں آئی تاکہ ایسی جنگیں دوبارہ نہ ہو۔ مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انسانوں کے انفرادی انتخاب سے ہی اقوام متحدہ وجود میں آئی تاکہ مزید جنگیں نہ ہوں۔ رہنما کی حیثیت سے ہم سب اور ہر قوم کو چاہیے کہ ہمارے برے جذبات کو تحریک دینے والی باتوں کو رد کر دیں، انہیں گلے لگائیں جو ہمارے اچھے جذبات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم بہتر تاریخ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ قید خانے کی کوٹھری میں بیٹھے نوجوان مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے لکھا تھا کہ انسانی ترقی حتمیت کے پہیوں کی بدولت ممکن نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ خدا کے ساتھ مل کر چلنے پر آمادہ انسان کی انتھک کوششوں سے ممکن ہوئی۔ ان 8 برسوں میں مجھے آپ میں سے بہت سوں کے ملکوں میں جانے کا موقع ملا جہاں میں نے یہی جذبہ آپ کے نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ نوجوان ہماری نسل سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ، روادار اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ گزشتہ نسلوں کے مقابلے میں یہ اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ کہیں زیادہ ہمدرد ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن میں جوانی کی رومانیت بھی پائی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں دوسرے لوگوں اور دوسرے مقامات کے بارے میں معلومات تک رسائی بھی حاصل ہے۔ انہیں احساس ہے کہ ان کا مستقبل دنیا کی دوسری سمت میں بسنے والے دوسرے انسانوں کے مقدر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ میں دنیا بھر میں صحت کے شعبے سے وابستہ ان ہزاروں کارکنوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر ایبولا کے خلاف جنگ لڑی۔ مجھے ان نوجوانوں سے ملاقات بھی یاد ہے
جو اب کیوبا میں نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ مجھے میانمار کی وہ پارلیمنٹرین بھی یاد آ رہی ہیں جو چند برس پہلے تک سیاسی قیدی تھیں۔ میں ان افغان لڑکیوں کو بھی یاد کر رہا ہوں جنہوں نے اسکول جانے کی خاطر طعنے سہے، تشدد کا سامنا کیا، اور مجھے یونیورسٹی کے وہ طلبہ بھی یاد آتے ہیں جنہوں نے داعش جیسی تنظیم کی انتہا پسندی کو مسترد کرنے کے لیے آن لائن پروگرام شروع کیے۔ نوجوان امریکی کاروباری افراد، کارکن، سپاہی اور نئے شہری بھی میری طاقت ہیں جو ہماری قوم کی تعمیر نو میں مصروف ہیں۔ پرانی عادات اور رسم رواج ان کی راہ نہیں روک سکتے۔ میرا اپنا خاندان دنیا کے بہت سے حصوں کے گوشت پوست، خون، روایات، ثقافتوں اور عقائد سے مل کر بنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر طرف سے آنے والے مہاجرین نے امریکہ ترتیب دیا۔ اس ملک میں اور صدر کی حیثیت سے اپنی زندگی میں مجھے یہ سبق ملا ہے کہ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہماری شناخت نمایاں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا رتبہ دوسروں کو اوپر اٹھانے سے بڑھتا ہے۔ ہماری شناخت کا فیصلہ دوسروں کی مخالفت کی بجائے آزادی، مساوات اور انصاف پسندی سے ہونا چاہیے۔ کلی طور پر یہ اصول اپنانے سے میری مخصوص غیرت اور امریکہ کے لیے میری محبت کمزور پڑنے کی بجائے مزید مضبوط ہوتی ہے۔ کلی طور پر یہ اصول اپنانے سے میری مخصوص غیرت اور امریکہ کے لیے میری محبت کمزور پڑنے کی بجائے مزید مضبوط ہو جائے گی۔ ان اصولوں کے ہر جا اطلاق سے میرا ایمان اپنے جیسے یا میری طرح عبادت کرنے والے یا میرے جھنڈے سے وفاداری کا عہد کرنے والوں کی مدد کے حوالے سے میرا عزم کمزور نہیں ہوتا۔ اس کی بجائے ان اصولوں پر میرا ایمان مجھے میرے اخلاقی تصور کو وسعت دینے اور یہ محسوس کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ تمام لوگوں، تمام بچوں، آپ کی بیٹیوں، میری بیٹیوں کے لیے بہتر سوچ لے کر ہی ہم اپنے لوگوں کی خدمت اور بہتر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ But my faith in those principles does force me to expand my moral imagination and to recognize that I can best serve یہی my وہ own بات ہے جس پر میرا یقین ہے، I can best یعنی ہم look سب after خدا کے my ساتھ own مل کر daughters کام کر سکتے ہیں۔ by making sure ہماری that قیادت my actions ہماری seek what is حکومتوں right for all اور people اس and all اقوام children, متحدہ your کو daughters اسی and your اٹل sons. سچائی کا عکاس ہونا چاہیے۔ This is what I believe, that all of us can be co-workers with God. And our leadership and our governments and this United Nations should reflect this irreducible truth. Thank you very much. کا بہت شکریہ۔